हेलो दोस्तों, एक औरत एक कहानी में मैं आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले सुनाई गई कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मज़े की दिलचस्प माशरती कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे आप जिस कदर ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हमारे माशरे में आजकल बहुत ही ज़ुल्म हो रहा है और हर जगह पर इंसान जो है वो दरिंदा बना हुआ है। यहाँ पर जो कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ, ये हकीकत से करीब तर कहानियाँ होती हैं। इनमें से कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनका मैं ख़ुद गवाह हूँ और कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो सुने सुनाए मुझ तक पहुँचते हैं। लेकिन ये जो भी है, ये बहरहाल हमारे माशरे की हकीकत है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है कि जो अपने ही मालिक के हाथों लुट गई। और इस लड़की का क्या अंजाम हुआ या उसके मालिक का क्या अंजाम हुआ, ये इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। मेरे कहानी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। यही आप लोगों के लिए आइंदा अच्छी कहानियों की मिलने की जो है वो एक वाहिद तरीका है कि आपको यहाँ से अच्छी कहानियाँ मिलेंगी। तो आइए आज की मैं इस कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। याद रखें कि ये कहानियाँ मैं किसी किताब से पढ़कर आपको नहीं सुनाता हूँ। ये सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और आपको सुना देता हूँ जो वाक़या मैंने सुना होता है या देखा होता है। तो इसलिए इसमें कुछ फंबल्स वगैरह हो जाते हैं, तो जो फंबल्स हो जाएं उनको नज़रअंदाज करके कहानी की असली अहमियत पर तवज्जो दिया कीजिए, ताकि आपको और मुझे इस कहानी को मुझे सुनाने में और आपको सुनने में मज़ा आए। ये कहानी लुबना की है। लुबना जो कि एक बहुत बड़े बंगले में एक नौकरानी के तौर पर काम करती थी और उसकी जो ज़िंदगी थी वो यहीं पे एक नौकरानी की हैसियत से गुज़र रही थी। इससे पहले लुबना की माँ रेहाना भी यहाँ पर काम करती थी और जब रेहाना बीमार पड़ी और अचानक ही उसकी डेथ हो गई, तो रेहाना की डेथ के बाद यहाँ पर लुबना काम करने लगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लुबना अकेली नहीं थी। लुबना की एक बड़ी बहन नाज़िया भी थी, लेकिन नाज़िया यहाँ पर काम नहीं करती थी। नाज़िया जो है वो पढ़ रही थी, क्योंकि उसकी वालिदा का ये ख्वाब था कि दोनों बच्चियों में से मेरी कोई एक बच्ची पढ़ लिख जाए, ताकि वो किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए और उसको सारी ज़िंदगी ये नौकरानियों वाला काम ना करना पड़े। जिस बंगले में लुबना काम करती थी, इस बंगले के बारे में और इस बंगले के लोगों के बारे में भी मैं आपको थोड़ी मालूमात दे दूं, ताकि कहानी में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए और मेरे लिए सबके लिए आसानी हो। ये कमरा सेठ इब्राहिम का था और सेठ इब्राहिम जो है वो एक ऐसा इंसान था कि जो खालिस्तन कारोबारी इंसान था और अपने कारोबार के सिलसिले में वो जगह जगह की खाक छानता था। कभी वो बैरून मुल्क होता था, कभी वो अपने ही मुल्क में दो दो तीन तीन चार चार दिन गायब रहता था और घर नहीं आता था। बहरहाल ये उसकी कारोबारी मसरूफियात थीं या कुछ और मसरूफियात थीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता था। लेकिन बहरहाल इसके अलावा सेठ इब्राहिम के अलावा उसकी बीवी थी बुशरा, जो कि बीमार थी। बुशरा को फालिज था और फालिज की वजह से बुशरा का पूरा जिस्म जो है वो बिस्तर के काबिल रह गया था और वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। हाँ, ये है कि उसको बिस्तर पे रखा गया था और मुसलसल एक नर्स उसकी हिफाजत के लिए घर में ही तैनात की गई थी। नर्स का नाम नरगस था और नरगस जो है वो आती थी और अपनी ड्यूटी अंजाम दे करके छुट्टी करके चली जाती थी। सेठ इब्राहिम की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम मदीहा था, जो कि तकरीबन 21 साल की थी, और छोटी बेटी का नाम मरजान था, जो कि 19 साल की थी। दोनों बेटियां ना सिर्फ के जवान थीं, बल्कि इंतहाई शौक चंचल और पूरी तरह से आज के माशरे में रची बसी लड़कियां थीं। मैं उनके घर में काम करती थी, तो मुझे उन्होंने कभी भी अपनी नौकरानी नहीं समझा था। वो मुझे हमेशा एक घर के फ़र्द की तरह ही ट्रीट करती थीं। अगर वो कुछ चीज़ ड्रामा, टीवी, कोई फ़िल्म वगैरह देखती थीं, तो वो मुझे भी अपने साथ शामिल रखती थीं। उनको इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि उनकी माँ बीमार थी, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत अरसे से देखती हुई आ रही थीं और रफ्ता रफ्ता उनका ज़हन ऐसा बन चुका था कि अब उन्होंने माँ की बीमारी को कबूल कर लिया था।
ہماری مالکن جو بشرا تھیں، جو بیمار تھیں، جن کو فالج کا عارضہ تھا، وہ آج سے نہیں بیمار تھیں۔ ان کی بیماری کو تقریباً 3 سال ہو چکے تھے۔ اس لیے شاید دونوں بچیوں نے ان کی بیماری کو ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا۔ بشرا بی بی کا عجیب ہی حساب تھا، نہ وہ زندوں میں تھی نہ وہ مردوں میں تھی، لیکن بہرحال وہ سانس لے رہی تھیں۔ جب تک وہ سانس لے رہی تھیں ہم انہیں زندہ ہی تصور کریں گے۔ اب میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتا دوں۔ میں نے اپنا نام آپ کو بتا دیا کہ میرا نام لبنہ ہے اور میں ابھی صرف 15 سال کی ہوں۔ جی ہاں، میں ابھی 15 سال کی ہوں۔ میں مدیحہ باجی اور مرجان دونوں سے چھوٹی ہوں اور میری عمر صرف 15 سال ہے، لیکن یہ ہے کہ 15 سال کی عمر میں بھی میں ایک بھرپور جوان لڑکی ہوں۔ آج کے معاشرے میں گرم غذائیں کھا کھا کر اور ٹی وی پر ان گنت عجیب و غریب پروگرام دیکھ دیکھ کر لوگ وقت سے پہلے جوان ہو جاتے ہیں، لہٰذا میں بھی انہی لڑکیوں میں سے ہوں جو میں وقت سے پہلے جوان ہو گئی ہوں۔ مجھے کسی بھی طرح سے کوئی 15 سال کی بچی نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں دکھنے میں 17-18 سال یا پھر اس سے بھی زیادہ کی ہی لگتی ہوں گی۔ میرا قد 5 فٹ 4 انچ ہے اور رنگ میرا سانولا ہے اور دکھنے میں میرے نقوش جو ہیں وہ بہت ہی پیارے ہیں۔ میں کسی بھی انسان کے دل کو مو لینے کے لیے کافی حسن رکھتی ہوں اور کافی کشش رکھتی ہوں، لیکن میں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ میری زندگی میں ایسی چیزوں کے سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عموماً نوکروں کو یا نوکرانیوں کو بڑے بنگلوں میں یا کوٹھیوں میں سرونٹ کوارٹر وغیرہ دیے جاتے ہیں جس میں وہ اپنی رہائش رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر مجھے سیٹھ ابراہیم صاحب نے اپنے بنگلے کے اندر ہی ایک کمرہ دے رکھا تھا۔ وہ کمرہ اگرچہ ان کے کمروں جیسا حسین نہیں تھا، لیکن میرے اور نازیہ کے رہنے کے لیے بہترین تھا۔ نازیہ کیونکہ میری بہن تھی اور وہ تعلیم پر توجہ دیے ہوئے تھی، اس لیے اس کوٹھی میں صرف میں ہی تھی جو کہ کام کر رہی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن کچھ ایسا تھا کہ جو عجیب تھا اور عجیب ہونے والا تھا۔ اور جو کچھ عجیب ہونے والا تھا وہ بہت ہی زیادہ عجیب ہونے والا تھا۔ ہوا ایسا کہ میں نے مدیحہ اور مرجان کے ساتھ کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ جی ہاں، ہم تینوں لڑکیوں نے آپس میں ایک ایسی کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ مجھے جو میری سیلری ملتی تھی اس کو لے کر کے، اس کے علاوہ جو جیب خرچ مرجان اور مدیحہ کو ملتا تھا وہ لے کر کے، اور ہم نے اس میں نازیہ باجی کو بھی شامل کر رکھا تھا۔ تو میری بہن نازیہ، میں، مدیحہ اور مرجان، ہم چاروں نے مل کر کے ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ کمیٹی کی کل مالیت 1 لاکھ روپے تھی، جو کہ ہماری کمیٹی 3 مہینوں پر مشتمل تھی۔ ہم نے اصل میں ایسا ذہن بنایا تھا کہ 3 مہینوں کے بعد ہم لوگ ایک دوسرے کو کمیٹی دیا کریں گے اور ہر بندے کو 1 لاکھ روپیہ ملا کرے گا۔ مرجان اور مدیحہ کے لیے یہ رقم کچھ معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ بہرحال وہ ایک امیر باپ کی کھاتے پیتے گھر کی لڑکیاں تھیں، لیکن میرے اور نازیہ باجی کے لیے 1 لاکھ روپیہ بہت بڑی رقم تھی، اور میرے اور نازیہ باجی کے لیے یہ رقم بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی ہم نے یہ کمیٹی ڈالی، 3 مہینے بعد سب کو کمیٹی ملنی تھی۔ کمیٹی انہوں نے میرے پاس جمع کروانی شروع کی، کیونکہ نازیہ باجی کالج چلی جاتی تھی اور میں کیونکہ گھر میں ہی کام کاج کرتی تھی۔ مدیحہ اور مرجان کے پاس کمیٹی اس لیے جمع نہیں کروائی جا سکتی تھی کہ ان دونوں کے پاس سے جتنے بھی پیسے ہوتے وہ لگ جاتے۔ وہ اکثر پارٹیاں کرتی رہتی، طرح طرح کی چیزیں منگواتی رہتی، یا پھر وہ بڑی ہی شاہ خرچ تھیں، اور ان کے لیے یہ رقم جو ہے وہ لگانا کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ وہ شاید 1 مہینے میں یا پھر اس سے بھی کم میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیں، اور ہم غریب اپنے پیسے جوڑ جوڑ کر 3 مہینے میں 1 لاکھ روپے کی کمیٹی وصول کر لیں۔ کیونکہ ہم لوگ 4 لوگ تھے، یعنی کہ چاروں لڑکیاں تھیں، اور ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ 1 سال میں ہماری کمیٹی ختم ہو جایا کرے گی تو پھر ہم ایک نئی کمیٹی ڈال لیا کریں گے۔ بات اس وقت کی ہے کہ نازیہ باجی کی کمیٹی میں ان کو دے چکی تھی۔ پہلی کمیٹی ہم نے نازیہ کی نکالی تھی، نازیہ باجی کی کمیٹی میں نازیہ کو دے چکی تھی۔ اب ہماری دوسری کمیٹی نکلنی تھی، جو کہ ابھی پرچیوں کے مطابق مدیحہ باجی کی تھی۔ مدیحہ جو کہ سیٹھ ابراہیم کی بڑی بیٹی تھی اور بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت ہی پرکشش لڑکی تھی۔ اس کا وجود تھوڑا بھاری تھا، لیکن وہ اپنے بھاری وجود کے باوجود ایک انتہائی پرکشش اور خوبصورت لڑکی تھی۔
تو اب جو کمیٹی دینے والی تھی وہ میں مدیحہ باجی کو دینے والی تھی، لیکن یہ کیا، مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جہاں پر میں اپنے پیسے سنبھال کر کے رکھتی تھی اور کمیٹی کے جو پیسے میں جمع کرتی تھی، میرے پاس اب تک تقریباً 70,000 روپے کمیٹی کی مد میں جمع ہو چکے تھے۔ جس جگہ پر میں پیسوں کو جمع کرتی تھی اس جگہ کے بارے میں نہ ہی نازیہ باجی کو پتہ تھا اور نہ ہی مدیحہ اور مرجان جانتی تھیں، لہٰذا میں اپنے پیسے اپنے ہی پاس سنبھال کر رکھتی تھی۔ لیکن ایک رات مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ مجھ پر پیش آیا۔ میری عادت تھی کہ جب بھی مجھے کمیٹی کے پیسے ملتے تھے میں پچھلے پیسوں کو ملا کر اگلے پیسے اس میں جوڑ کر گنتی تھی، اور جیسے ہی میں اگلے پیسے اس میں جوڑ کر گنتی تھی مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں، اتنے دن کی کمیٹی باقی رہ گئی ہے اور اتنے دن بعد ہماری کمیٹی کھلے گی۔ اس رات جب میں نے اپنی جگہ پر جو کہ میں نے پیسے رکھنے کے لیے مخصوص رکھی ہوئی تھی، میں نے پیسے نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہاں پر 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق 70,000 روپے کی رقم تھی جو کہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ 70,000 روپے کی جو رقم ہے یہ یہاں سے کس نے نکال لی ہے۔ میں نے اچھی طرح سے تلاشی لی، ہر جگہ پر دیکھا، پیسوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کہیں بھی اپنی رکھی ہوئی رقم نہیں ملی۔ نازیہ باجی آدھی رات کا وقت تھا۔ نازیہ باجی اپنے بستر پر بے خبر سو رہی تھی۔ اسے اس چیز کا ہوش بھی نہیں تھا کہ میں اس وقت کمیٹی کے پیسے گن رہی ہوں یا میں اپنی کمیٹی کے پیسے دیکھ رہی ہوں۔ میں اب آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں اپنے سرہانے کے جو چھاڑ ہے اس کے اوپر جو لحاف دیا جاتا ہے، میں اس لحاف کے اندر اپنے پیسے ڈال دیا کرتی تھی، اور وہ سرہانہ میرے اپنے ذاتی استعمال میں رہتا تھا۔ اور میں نے اس لحاف کے اوپر بھی ایک اور لحاف چڑھا رکھا تھا تاکہ کسی کو اس بات کا شک نہ ہو کہ میں پیسے کہاں پر رکھتی ہوں۔ اور کبھی بھی نہ میں نے کسی کے سامنے پیسے رکھے تھے اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے نکال کر گنے تھے۔ عموماً نازیہ باجی جب رات کو سو جایا کرتی تھی تو میں سرہانے میں سے پیسے نکال کر پیسے گن کے دوبارہ اسی طرح سے اس کو رکھ دیا کرتی تھی۔ اس بات کا مدیحہ اور مرجان کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مدیحہ اور مرجان کبھی ہمارے کمرے میں نہیں آتی تھیں، اور نہ ہی ان کا ہمارے کمرے سے کوئی تعلق تھا، نہ ہی واسطہ تھا۔ ہم ہی ان کے کمرے میں کبھی کبھی صفائی کرنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ میں اکثر جو ہے وہ ان کے کمرے میں صفائی کرنے جاتی تھی، لیکن ان پر مجھے کسی چیز کا شک نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک کھاتے پیتے گھر کی اچھی سلجھی ہوئی پڑھی لکھی بچیاں تھیں، اور ان کو پیسوں کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اب میرا شک جا سکتا تھا تو کس پہ جا سکتا تھا؟ میرا شک یقیناً اپنی بہن نازیہ پر ہی جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی رات کو آدھی رات کو میں پیسے گننے کے لیے اٹھی ہوں اور نازیہ کی آنکھ بھی کھل گئی ہو، لیکن اس نے سونے کا ڈرامہ کیا ہو اور اس نے مجھے سرہانے میں پیسے رکھتے اور نکالتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سے پہلے جو کمیٹی میں نے دی تھی وہ نازیہ باجی کو ہی دی تھی، اور اب 1,00,000 روپے کی رقم نازیہ باجی نے مجھ سے لے کر کے اپنے پاس سیو کی تھی۔ ان کا بینک میں اکاؤنٹ تھا جس میں انہوں نے وہ 1,00,000 روپے جمع کروا دیے تھے۔ اب یہ 70,000 روپے ان کو کس کام کے لیے ضروری تھے، اور وہ جانتی تھیں کہ میں اس گھر میں کام کر کے ان کی پڑھائی کا بھی مکمل خرچ اٹھا رہی ہوں، اور ان کو حتیٰ کہ وہ مجھ سے بڑی ہیں، میں اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیتی کہ ان کو کسی چیز کی میری طرف سے کمی آئے۔ میں چھوٹی بہن ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی، تو اب میں کیسے یہ یقین کروں کہ نازیہ باجی نے یہ 70,000 روپے کی رقم چوری کی ہوئی تھی؟ اس بات کو لے کر کے میں بے حد پریشان ہوئی، اور اس رات ساری رات میں جاگتی رہی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ میں اسی بات میں پریشان رہی کہ میں کیا کروں اور یہ کیا نہ کروں۔ میں اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان تھی۔ میں چاہتی تو مدیحہ باجی سے کہہ کے سیٹھ ابراہیم یعنی میرے جو مالک تھے ان سے ایڈوانس بھی لے سکتی تھی، لیکن میں اب ایڈوانس اگر لیتی تو مدیحہ باجی نے پوچھنا ضرور تھا کہ میں کیوں ایڈوانس لے رہی ہوں، کیونکہ مدیحہ باجی اور مرجان دونوں جانتی تھیں کہ میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں ان سے ایڈوانس مانگوں۔ میں تو اچھی خاصی سیونگ کرنے والی ایک سگڑ لڑکی تھی۔
خیر اگلی صبح ہوئی، میں نے اٹھنا تھا، ناشتہ بنانے کے لیے اٹھنا تھا۔ رات بھر میں سو نہیں سکی تھی، لیکن کیونکہ میری ڈیوٹی میں ناشتہ بنانا اور یہ سب کام شامل تھے، اس لیے میں کبھی اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ میں کچن میں گئی اور میں نے ناشتہ تیار کیا، لیکن اس روز بھی میں سارا دن کسی کشمکش میں مبتلا رہی کہ پیسے گئے تو کہاں گئے۔ اس روز بھی مجھے مدیحہ باجی اور مرجان نے اور نازیہ نے کمیٹی پکڑا دی، جو کہ اس روز کی کمیٹی ان کی بنتی تھی۔ میں نے وہ کمیٹی لے کر پکڑ لی، لیکن اب ان چند روپوں کا یا چند ہزار کا میں کیا کرتی، جبکہ اصل رقم جو تھی وہ 70,000 روپے کی تھی، اور وہ 70,000 روپے مجھ سے گم ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر دن کو بھی ایک دفعہ پوری طور سے پورے کمرے کی تلاشی لی، حتیٰ کہ میں نے نازیہ باجی کا مکمل سامان، ان کا اسکول بیگ، ان کی کتابیں، ان کی کاپیاں، ان کے ہر چیز کو اچھی طرح سے کھنگال کر دیکھا، اور حتیٰ کہ میں اس قدر شک میں مبتلا ہو چکی تھی کہ میں صفائی کے بہانے مدیحہ باجی اور مرجان کے کمرے میں جا کر بھی اچھی طرح سے صفائی کے بہانے سے تلاشی لے چکی تھی، لیکن نہ ہی مجھے وہ 70,000 روپے ملنے تھے اور نہ ہی مجھے وہ 70,000 روپے ملے۔ اب میں اس بات کو پریشان ہونے لگی کہ 3 مہینے پورے ہونے میں ابھی چند ہی دن باقی تھے۔ جی ہاں، تقریباً 8 سے 10 دن ابھی باقی تھے کہ اس میں 3 مہینے پورے ہو جاتے، اور جیسے ہی 3 مہینے پورے ہو جاتے مجھے یہ کمیٹی مدیحہ باجی کو دینی تھی، جو کہ رول کے مطابق مجھے ہی ان کو دینی تھی۔ 3-4 دن اور گزر گئے، میں اسی کشمکش میں مبتلا رہی۔ نئے پیسے میں نے جو اب مجھے کمیٹی کی مد میں مل رہے تھے، میں نے جگہ تبدیل کر کے ایک اور جگہ پر چھپا کر رکھنے شروع کر دیے تھے، اور اس جگہ کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب میں ایسا کوشش کرتی تھی کہ نازیہ باجی جب کمرے میں نہ ہو تو تب میں پیسے چھپاؤں، اور رات کو میں نے پیسے گننے کی عادت بھی چھوڑ دی تھی، اور اگر میں گنتی بھی تو کیا گنتی، ایک بڑی رقم اس میں سے غائب ہو چکی تھی۔ خیر جب 3-4 دن گزر گئے اور اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ اب کمیٹی کو کھلنے میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت باقی رہ گیا ہے، تو میں بے حد زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مدیحہ باجی سے بات کرنے کا سوچا، اور میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں مدیحہ باجی کو یہ بتاؤں گی کہ مجھ سے 70,000 روپے کی رقم گم ہو گئی ہے۔ بس میں مدیحہ باجی کو یہ بولوں گی کہ مجھے 70 سے 80,000 روپے کی ضرورت ہے۔ وہ مجھ سے پوچھیں گی کس کام کے لیے، تو میں ان کو بول دوں گی کہ میں فلاں کام کرنا چاہتی ہوں، یا مجھے بس کسی کام کے لیے چاہے میں کوئی بھی بہانہ بنا کے ان سے پیسے مانگ لوں گی۔ پہلے بھی میں مدیحہ باجی سے یا مرجان سے پیسے لے لیا کرتی تھی اور وہ مجھے دے دیا کرتی تھیں، اور اب تو بات جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہو چکی تھی۔ بات تھی کمیٹی کی، جو کہ میں نے ان کو دینی تھی۔ میں اس بات سے حیران بھی تھی کہ میں مدیحہ باجی سے رقم لے کر انہی کو واپس کروں گی کمیٹی کی شکل میں، لیکن اب مجھے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا اگلے ہی دن میں نے مدیحہ باجی سے کہا، مدیحہ باجی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو مدیحہ باجی نے پوچھا کتنے پیسے چاہیے، تو میں نے ان کو کہا مجھے تقریباً کوئی 80,000 روپے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اتنی بڑی رقم اچانک تمہیں کس کام کے لیے ضرورت پڑ گئی؟ تو میں نے انہیں کوئی بہانہ بنا دیا، میں نے کہا کہ بس مجھے پیسے چاہیے، آپ اگر دے سکتی ہیں تو مجھے دے دیجیے۔ تو کہنے لگی کہ دیکھو ایسا ہے لبنہ کہ میں اتنی بڑی رقم فی الحال تمہیں نہیں دے سکتی، تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ ہم دونوں بہنوں کو ایک مخصوص قسم کا جیب خرچ ہے جو ہر مہینے ابو کی طرف سے ملتا ہے۔ تو اب جو جیب خرچ ابو نے ہمیں دیا تھا وہ تقریباً ہم مہینے کا آخر ہے، ہم دونوں بہنیں ہی اڑا چکی ہیں۔ 4-4 5-5 ہزار روپے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ہوں گے۔ اگر ہم وہ دونوں ملا کر تمہیں دے بھی دیتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ تمہیں 10,000 روپے ہم دونوں سے حاصل ہوں گے، اور 10,000 روپے سے تمہارا کام نہیں چلے گا، اور اوپر سے اگر ہم تمہیں 10,000 روپے دے دیں گی تو ابھی مہینے میں تقریباً 6-7 دن پڑے ہیں، تو اس لیے اب تم خود اس بات کو سوچو کہ ہم کیا کریں گی، ہم دونوں نے بھی تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ اپنا خرچ چلانا ہے۔ ابو نے جو پیسے ہمیں دیے تھے وہ ہم دونوں تقریباً لگا چکی ہیں، اس لیے اب اگلا مہینہ آئے گا تو ہمیں یکم کے بعد ہی اگلا جیب خرچ ملے گا، اور جب تک اگلا جیب خرچ ہمیں مل نہیں جاتا اس وقت تک ہمیں انہی پیسوں سے کسی نہ کسی طور پہ گزارا کرنا ہوگا۔ اور 4-4 5-5 ہزار روپے سے اب تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم اگلے مہینے کی یکم تک کیسے گزارا کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ 6-7 دن ہیں، لیکن یہ 6-7 دن ان 5,000 میں ہم دونوں بہنیں یا پھر کیسے گزار سکتی ہیں؟ تو اس لیے اگر ہوتے ہیں تو تمہیں کبھی انکار نہیں کرتی،
اب ہے نہیں ہے تو میں تمہیں کہاں سے دے دوں، اس لیے تم ایسا کرو کہ تم نازیہ سے مانگ لو۔ نازیہ نے بھی تو 1 لاکھ روپے کمیٹی جو ہے وہ لی ہے، اور اس کے پاس پیسے ہوں گے، اور وہ تمہاری بہن بھی ہے، تو اگر تمہیں پیسوں 70-80 ہزار روپے کسی کام کے لیے ضرورت ہے تو تم نازیہ سے اپنی بہن سے مانگ لو۔ اب یہ مشورہ مدیحہ باجی کا تھا تو اچھا، اور نازیہ نے واقعی ایک مہینہ پہلے ہی مجھ سے، مطلب 3 مہینہ پہلے ہی مجھ سے وہ 1 لاکھ روپے کی کمیٹی لی تھی، تو میں اب نازیہ سے مانگ سکتی تھی کیونکہ اس کے بینک میں تو 1 لاکھ روپے پڑے تھے۔ اب نازیہ میری بہن تھی، اس کے ساتھ میں یہ بات بھی کر سکتی تھی کہ مجھے کس کام کے لیے چاہیے اور کیا ہو چکا ہے۔ اس لیے میں نے نازیہ کو سب بات بتانے کا فیصلہ کیا، اور اس سے 1 لاکھ روپے میں سے 80 ہزار روپے لینے کا فیصلہ کیا۔ 80 ہزار میں اس لیے لے رہی تھی کہ 70 ہزار روپے میں ڈال کے کمیٹی پورا کروں گی، اور 10 ہزار جو اوپر میرے پاس بچ جائیں گے وہ میں اپنے پاس اس لیے لے رہی تھی کہ مجھے کافی دنوں سے ایک موبائل جو تھا وہ پسند آیا ہوا تھا، جو کہ میں مارکیٹ میں گئی تھی، ہے تو وہ سیکنڈ ہینڈ تھا لیکن وہ مجھے بے حد پسند آیا ہوا تھا اور میں نہیں دیکھ رکھا تھا۔ تو اب میں نے سوچا کہ جب میرے 70 ہزار گم ہی چکے ہیں تو میں بجائے 70 کے 80 ہزار کا تقاضا کروں، اور میں وہ موبائل بھی لگے ہاتھوں لے ہی لوں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے میں نے 80 ہزار روپے کی ڈیمانڈ مدیحہ باجی سے بھی کی تھی، اور میں نے 80 ہزار روپے کی ڈیمانڈ نازیہ سے بھی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نازیہ جب کالج سے واپس آئی اور میں نازیہ کے لیے کھانا لے کر کے اس کے کمرے میں گئی تو نازیہ بے حد پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے نازیہ کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا بس کچھ نہیں، میں تھوڑی سی پریشان ہوں، بس کچھ اپنے اسکول کے کالج کے معاملات کو لے کر کے، خیر تم بات کرو۔ تو میں نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ پہلے کھانا کھا لو پھر ہم بات کرتے ہیں۔ نازیہ کھانا کھانے لگی تو میں نے نازیہ کو کہا نازیہ میں تم سے ایک بات کہوں، بات بڑی عجیب و غریب ہے لیکن یہ بات تم اپنے آپ تک رکھنا، اور کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے، نہ ہی مدیحہ باجی کو، نہ ہی مرجان کو، نہ ہی گھر میں کسی اور کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے جو بات میں تم سے کرنے جا رہی ہوں۔ میری بات کو سن کر نازیہ نے کھانا چھوڑ دیا اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، اور فٹافٹ مجھ سے پوچھا کیا بات ہے ایسی لبنہ جو تم مجھ سے کرنا چاہ رہی ہو اور اس کے لیے اتنی رازداری چاہتی ہو۔ اب جب نازیہ نے مجھ سے یہ بات پوچھی تو میں نے نازیہ کو 70 ہزار روپے کے گم ہونے کی ساری بات بتا دی، اور اس کو میں نے یہ بتا دیا کہ یہاں سے 70 ہزار روپے گم ہو چکے ہیں، اور جو کمیٹی کی مد میں جمع کر رہی ہوں، ابھی 6 دن باقی ہیں، 7 دن باقی ہیں یکم آنے کو، تو 6-7 دن کے بعد مجھے مدیحہ باجی کو 1 لاکھ روپے کمیٹی دینی ہے۔ ہمارا آپسی لین دین یا پھر دیگر معاملات اپنی جگہ، لیکن کمیٹی کی رقم تو ظاہری بات ہے کہ مجھے ہر حال میں مدیحہ باجی کو دینی ہوگی۔ میری بات سن کر نازیہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، کچھ سوچتی رہی اور پھر اس نے مجھے کہا مجھے معاف کرنا میری بہن، میں تمہیں کوئی یہاں پہ تمہارے ساتھ تعاون نہیں کر سکوں گی۔ میں نے کہا کیوں، تمہارے پاس تو 1 لاکھ روپے موجود ہیں جو تم نے اپنے بینک کے اکاؤنٹ میں رکھوائے تھے۔ تو کہنے لگی کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہیں نہیں، میرے پاس 1 لاکھ روپے موجود تھے، وہ 1 لاکھ روپے تو کب کے لگ چکے ہیں۔ اب حیرت زدہ ہونے کی میری باری تھی۔ نازیہ کا کوئی ایسا خرچہ نہیں تھا، اس کے کالج کی فیسیں، کتابوں کے اور دیگر سارے معاملات بھی حتیٰ میں ہی پورے کرتی تھی، اور اس کا کوئی بھی کسی قسم کا خرچہ نہیں تھا۔ حتیٰ کہ میں نازیہ کو بڑی بہن ہونے کے ناطے کچھ دینے کی پابند نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں اس سے ایک مخصوص جیب خرچ بھی دیا کرتی تھی جسے وہ اپنے کالج میں استعمال کرے اور کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ایک غریب لڑکی ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ تو جب میں نے یہ بات نازیہ کے منہ سے سنی تو میں بے حد پریشان ہوئی، اور میں نے نازیہ سے کہا نازیہ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری ایسی کون سی مجبوری ہے کہ تم نے وہ 1 لاکھ روپے اٹھا کر کے لگا دیے؟ میں تو یقین کرو کہ اس امید پر تھی کہ تمہارے پاس وہ پیسے ہوں گے، اور پھر تمہارا کوئی خرچہ بھی تو نہیں ہے، تمہارے سارے اخراجات تو میں پورے کرتی ہوں، تو تم نے وہ 1 لاکھ روپیہ کہاں لگا دیا؟ تو اب وہ میرے آگے رونے لگی، اس نے کہا کہ تم نے جیسے مجھے ایک بات بتائی ہے اسی طرح ایک بات میں بھی تمہیں بتانے والی ہوں۔ یہ بات بھی کسی کو پتہ نہیں لگنی چاہیے، گھر میں کسی کو بھی اس کے بارے میں بالکل خبر نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ میری کالج میں
ایک لڑکے کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے دوستی ہو گئی تھی۔ میں اس پر اتنا اعتبار کرنے لگی اور اس کی دوستی میں اس قدر اس پہ یقین کرنے لگی کہ ہم لوگ چھپ چھپ کر ملنے لگے اور اسی طرح کالج سے باہر ہماری ملاقاتیں ہونے لگی۔ ایک دفعہ وہ لڑکا مجھے اپنے گھر لے گیا اپنے امی ابو سے ملانے کا کہہ کر۔ میں بھی اس کے امی ابو سے ملنا چاہتی تھی کیونکہ وہ لڑکا کافی امیر تھا اور میں چاہتی تھی کہ اگر یہ لڑکا میرا ہاتھ تھام لے تو میں بھی غربت سے نکل کر امیری میں چلی جاؤں گی اور میں بھی ایک اچھے گھر کا خواب دیکھ سکوں گی۔ اس روز جب وہ مجھے اپنے گھر لے کر کے گیا تو اس کے امی ابو اس کے گھر پر موجود نہیں تھے، جس کا اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ ذرا بازار تک گئے ہوئے ہیں، وہ ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر کے وہ مجھے اپنا گھر دکھانے لگا اور اپنے گھر کے مختلف کمروں میں لے کر کے جانے لگا۔ پھر مجھے وہ ایک کمرے میں لے کر کے گھسا اور اس نے مجھے زبردستی پکڑ لیا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی اور چیخنے چلانے کی کوشش کی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس نے مجھے بولا کہ دیکھو نازیہ، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کروں گا، لیکن مجھے جو ہے تم بے حد پسند ہو۔ میں کب سے تمہارا جسم دیکھ کر اندر ہی اندر للچا رہا ہوں۔ مجھے منع مت کرنا، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو شور مت کرو اور اپنا آپ میرے حوالے کر دو۔ میں نے دل میں تھوڑی دیر کے لیے اس بات کا خیال کیا کہ میں اس لڑکے کو اپنا آپ مان چکی ہوں اور اس سے محبت تو بہرحال میں کرتی ہوں۔ یہ ایک امیر گھر کا لڑکا ہے اور اگر اس نے واقعی مجھے اپنا لیا تو میری زندگی بن جائے گی۔ اس لیے میں چپ ہو گئی اور میں نے کسی کی مزاحمت نہ کی۔ اس روز اس نے میرے ساتھ 2 مرتبہ ایسا کام کیا کہ جو میاں بیوی کے ساتھ ہی کر سکتا ہے۔ میں بھی آسانی سے چپ کر کے اس کے سامنے لیٹی رہی اور جو کچھ وہ کرتا رہا اس کا ساتھ دیتی رہی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میری زندگی برباد ہونے والی ہے۔ 2 سے 3 دن اسی طرح گزرے تو اس نے مجھے کچھ تصویریں دکھائیں جو کہ اس نے میری اسی دوران اتاری تھیں کہ جب میں اس کے ساتھ اس کام میں شریک تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیمرہ کہاں تھا، موبائل کہاں تھا، لیکن وہ تصویریں اس نے مجھے دکھائیں تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اب اس نے مجھے بتایا کہ وہ بنگلہ جس پہ وہ مجھے لے کر کے گیا تھا وہ اس کا خود کا بنگلہ نہیں ہے، وہ تو اس بنگلے میں صرف کام کرتا ہے، وہ ان کا ڈرائیور ہے۔ مالک اور مالکن گھر سے باہر گئے ہوئے تھے تو اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا سوچا، تو وہ اس میں بنگلے کا مالک نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری طرح ایک ملازم ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری یہ تصویریں میں نے اتار لی ہیں، اس کے علاوہ جب میں تمہارے ساتھ کر رہا تھا سب کچھ تو اس وقت تمہاری باقاعدہ ویڈیو بن رہی تھی۔ اس کمرے میں ایسے جگہ کیمرے میں نے فٹ کیے ہوئے تھے کہ تمہاری مکمل ویڈیو میرے پاس ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اگر تم پولیس تھانہ جانا چاہو تو شوق سے جا سکتی ہو، لیکن اس کے بعد تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے اس بات کا اب ایک ہی حل ہے کہ تم مجھے 1,00,000 روپے دو۔ اگر تم مجھے 1,00,000 روپے دو گی تو میں یہ تصویریں بھی تمہیں دے دوں گا اور اس ویڈیو کو بھی تمہارے سامنے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اور اگر تم نے مجھے 1,00,000 روپے نہ دیے تو میں تمہیں اسی طرح سے تنگ کرتا رہوں گا اور پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہو گی۔ لہٰذا میں پریشان ہو گئی۔ میں اب اس کی باتوں کو سن کر کے اب میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں اس کو کیا کہتی، میں اپنی بدنامی کے ڈر سے چپ ہو گئی۔ میں نے اس کو اپنے بینک میں وہی جو 1,00,000 روپے کی رقم پڑی تھی نکلوا کر اس کے حوالے کر دی اور اس طرح سے اس نے مجھے تصویریں اور میری بنائی ہوئی فلم واپس کر دی۔ وہ تصویریں اور وہ فلم میرے پاس واپس آ چکی تھی، اس لیے میں مطمئن ہو گئی۔ میں نے اس فلم کو جو کہ اس نے مجھے دی تھی ڈیلیٹ کر دیا اور وہ تصویریں میں نے پھاڑ کر ان کو جلا دیا۔ تو یہ میری بہن میری کہانی ہے۔ میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہی تھی کہ تم میری بات جان کر میری وجہ سے خواہ پریشان ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد میں نے کبھی اس لڑکے سے منہ نہیں لگایا، اس سے بات نہیں کی۔ وہ بھی میرے کالج میں پڑھتا ہے لیکن پارٹ ٹائم وہ وہاں پر اس بنگلے میں نوکری بھی کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جس سے محبت کروں گی وہ مجھے اس طریقے سے برباد کر دے گا، اس لیے میں اس نوکر کے ہاتھوں جسے میں مالک سمجھ رہی تھی میں برباد ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اکثر اپنے مالک کے ساتھ گاڑی میں آتا تھا تو میں یہی سمجھی تھی کہ وہ اسی کا بیٹا ہے، لیکن وہ تو ڈرائیور تھا جو کہ مجھے لوٹ کر چلا گیا۔ تو میری بہن میں تمہیں وہ 1,00,000 روپیہ نہیں دے سکتی، وہ 1,00,000 روپیہ میں پہلے ہی اس سے دے چکی ہوں۔ اب میں نے کہا ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں خود ہی کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گی۔
مجھے اپنی بہن کی بات سن کر بے حد دکھ ہوا تھا۔